अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी खंडर का 7वां हिस्सा। मैं इस बार यह गौर करने लगा कि आखिर फिर वो कौन थी जिसे मुराद ने कब्र में उतारा था। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया मगर मेरी समझ में ना आया। अब तो बस मेरे सर पर एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह उस काली बावली में दाखिल हुआ जाए। चुनाचे अगले रोज़ मैं सुबह सवेरे उठा और मकतूल चौधरी आलम खान के गांव का पता मैं यहाँ ही इधर उधर से जान चुका था। चुनाचे में अल्लाह का नाम लेकर निकल खड़ा हुआ। मकतूल चौधरी आलम खान का गांव यहाँ से ज़्यादा दूर न था। मैं पैदल ही चल पड़ा। जैसा कि जिक्र हो चुका है कि मैंने चालाकी के साथ रानी से काली बावली तक जाने का रास्ता उगलवा लिया था, इसलिए मैं बआसानी अपने मतलूबा रास्ते पर चला जा रहा था और बाबा कमाल शाह के वो दिए हुए 2 तावीज़ मेरे पास महफूज थे। मकतूल चौधरी आलम खान के गांव की हद शुरू हो चुकी थी। काली बावली उस गांव की शुमाली जानिब आखिरी हदूद पर थी। मेरे अतराफ में कमाद के खेतों का सिलसिला था। मैं इस दौरान बल खाते पगडंडी नुमा रास्ते पर चला जा रहा था। अचानक मैं चलते चलते ठिठक कर रुक गया। अचानक मुझे 4-5 मुसल्लह अफराद ने घेर लिया था। मैं एक लंबे तड़ंगे शख्स को देखकर परेशान सा हो गया। ये मकतूल चौधरी आलम खान का बड़ा बेटा चौधरी नियाज था। वो मेरी तरफ खुशमनाग नज़रों से घूर रहा था। ओए ना हंजार, तूने हमारे गांव में दाखिल होने की जरूरत कैसे की? क्या अब अपने बाप चौधरी हशमत अली खान के कहने पर यहाँ कोई नया गुल खिलाने आया है? उसने जहरखंद लहजे में मुझे घूरते हुए कहा। मुझे उसका अंदाज़े गुफ्तगू नागवार तो गुजरा मगर मैं मसलिहतन उसे जब्त करते हुए बोला, मुझे मालूम नहीं था, गलती हो गई, मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ। यह कहकर मैं पलटने लगा तो चौधरी नियाज की कड़कदार आवाज़ गूंजी, ठहर जाओ। मैं चौंक कर रुका। उस लम्हे वो अपने मुसल्लह हवारियों से बोला, इसे ले चलो डेरे पर। मैं सुन हो गया। मैंने एहतजाज करना चाहा मगर उसके चारों हवारियों ने मुझे छाप लिया। चंद कदम आगे रवाना हुए तो उनकी जीप भी वहीं खड़ी थी। मुझे ज़बरदस्ती जीप में सवार करवाया गया और फिर चौधरी नियाज के ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बराजमान होते ही जीप एक झटके से आगे बढ़ गई। मेरे अंदर बुरी तरह धकड़ पकड़ मची हुई थी। मुझे चौधरी नियाज के इस रवैये पर बहुत तैश आ रहा था। थोड़ी देर बाद जीप रुकी और मुझे बाजुओं से पकड़कर नीचे उतारा गया। सामने सुर्ख ईंटों की एक बुलंद इमारत थी। मैं यही समझा शायद मुझे हवेली लाया गया था, मगर यह उनका डेरा था जिसे बैठक कहना ज़्यादा मुनासिब होता। वो मुझे अंदर ले आए। यहाँ 2 चारपाइयाँ और बेड की कुर्सियाँ बिछी हुई थी। मुझे एक चारपाई पर धकेला गया। मैं उस पर गिर सा गया। फिर चौधरी नियाज मुझे खूनखार नज़रों से घूरते हुए मेरी चारपाई के करीब आया और फिर एक टांग चारपाई पर टिकाकर इन्नाद भरे लहजे में बोला, ओए तू क्या समझता है? तू अगर अंधे कानून से बच गया है तो हम भी तुझे छोड़ देंगे। मैं तो तेरी बोटियां नोचकर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं उसके खतरनाक अज़ाइम जानकर ज़रा डर सा गया और बोला, चौधरी साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? कत्ल तो रानी ने किया था, वो बरी हो गई। अब भला मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो शुरू से ही बेकसूर था। चौधरी हशमत अली खान से तुम दोनों आशिक माशूक का पुराना गठजोड़ लगता है, वो बेहुदगी से बोला। यह झूठ है, मैंने पुरजोर अंदाज में एहतजाज किया। अगर ये झूठ है तो फिर तुम्हारा बाप चौधरी हशमत अली खान तुम्हारे मामले में क्यों पड़ा हुआ था? उसने न सिर्फ तुझे हवालात से रिहाई दिलाई बल्कि शहर के बड़े वकील की खिदमत लेकर रानी की भी अदालत से जमानत करवा ली। चौधरी साहब आप कुछ भी समझें लेकिन यही सच है कि मैंने तो उस दिन चौधरी हशमत अली खान को ज़िंदगी में पहली बार देखा था। आखिर को आपके भी खोजी होंगे, उनको तो मालूम ही होगा कि कभी उन्होंने मुझे चौधरी हशमत अली खान के साथ या उसके डेरे पर देखा है। मैंने मुद्दली लहजे में उसकी तरफ देखकर कहा। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग ज़रा बदला। फिर वो सीधा खड़े होकर एक गहरी हुंकारी भरते हुए बोला, इसका कोई सबूत? इसका तो सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुझे रानी ने भी धुतकार दिया है और ताया ने भी घर से निकाल दिया है। मैं गरीब तो दरबदर हो गया हूँ। मैंने मसमसी सी सूरत बनाकर कहा, मगर हम तो अपने बाबा जानी का बदला ज़रूर लेकर रहेंगे और हमारी नज़रों में तू और रानी दोनों ही कसूरवार हैं। उसने सरसराते लहजे में कहा तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी उतरती महसूस हुई। मगर चौधरी साहब मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ। ओए चुप कर, ये सारी बेकसूरी का पहाड़ा हवालदार करीमदाद को सुनाना। हम पहले तेरे टुकड़े करेंगे और फिर रानी को यहाँ लाकर उस पर भी कुत्ते छोड़ेंगे, चौधरी नियाज ने जख्म खुर्दा लहजे में कहा। मैं लरज उठा और फरियाद करने लगा क्योंकि मैं जानता था कि उनसे लड़ने का कोई फ़ायदा ना था। ये सारा उन्हीं का इलाका था और फिर मैं खुद एक यतीम लड़का था। अब तो ताया ने भी सर से हाथ हटा दिया था। चलो चुप कर, चौधरी नियाज मोहम्मद ने मुझे झिड़का। फिर गहरे लहजे में बोला, अगर तू हमसे जान छुड़ाना चाहता है तो एक ही सूरत बन सकती है। वो कौन सी चौधरी साहब? मैंने जल्दी से पूछा।
تجھے چودھری حشمت علی خان کا خون کرنا ہوگا۔ کہ کیا؟ میں سرتاپا لرز اٹھا۔ ہاں، میں نے کوئی فارسی نہیں بولی ہے، کیا کہتا ہے پھر تو؟ مگر میں نے تو کبھی ایک مکھی تک نہیں ماری ہے، میں غریب بھلا اتنے بڑے چودھری صاحب کا خون کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی مرو۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ مجھے قید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں اتنے بڑے کمرے میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں بہت رویا چلایا مگر کسی نے بھی نہ میری سنی۔ پھر مجھے جیپ کے اسٹارٹ ہونے اور اس کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ یہ ڈیرا گاؤں کی آبادی سے دور تھا۔ میں تھک کر چور ہو کر چارپائی پر ڈھیسا گیا۔ اس بار تو میں بڑی خطرناک نوعیت کی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ آج مجھے اپنی کمائی اور بے بسی کا بری طرح احساس ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے چودھری نیاز کی ظالمانہ حرکت پر تل ملاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اب میں بری طرح پچھتا رہا تھا کہ کاش میں اس منحوس کالی باولی کی طرف جانے والا راستہ اس گاؤں سے نہ اختیار کرتا۔ آخر کو کالی باولی کی طرف 50 راستے جاتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں تو بری طرح پھنس چکا تھا۔ مجھے تو اپنے تایا اکبر خان سے بھی یہ امید نہ رہی تھی کہ وہ مجھے تلاش کرنے کی بھی زحمت گوارا کرے گا۔ رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں چودھری نیاز کے ہاتھوں بے موت مارا جاؤں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں سے چھٹکارا پاؤں۔ تب پھر اچانک جیسے میرے اندر غیبی آواز ابھری۔ وہ آواز خود میری اپنی تھی۔ شوکت حسین، تو نے ابھی سے ہی ہمت ہار دی۔ ابھی تو تجھے جگدیش جیسے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اور اس شیطان کے پنجوں سے سونی کو آزاد کرانا ہے۔ چل اٹھ، اللہ کا نام لے، تیرے پاس تو بابا کمال شاہ کا تعویذ ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ تجھے اب حالات کی ان سیاہ آندھیوں سے نبرداز میں ہونا ہے۔ خود کو مضبوط بنا، لوہے جیسا مضبوط۔ اس کے بعد وہ آواز معدوم ہو گئی۔ یکایک مجھے محسوس ہوا جیسے میری رگوں میں گردش کرنے والا لہو پارا بن چکا ہے۔ میں اپنے اندر ایک نیا جوش اور نیا ولولہ محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بازو سے بندھے تعویذ کو ہولے سے تھپ تھپایا اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے میں نے کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ یہ کمرہ مستطیل تھا اور خاصا بڑا تھا۔ کمرے کے آخری حصے میں کاٹ کباڑ اور کچھ اناج وغیرہ کی بوریاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کی شمالی اور جنوبی دیواروں پر 3 پٹ کی کھڑکیاں بھی تھیں جن پر باہر سے آہنی گرل نصب تھی۔ پٹ بند تھے۔ کمرے کی چھت خاصی بلند تھی اور ایک طرف ذرا بلندی پر کھلا روشن دان تھا جو آدم گزار تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی طرح روشن دان تک پہنچ بھی جاتا تو دوسری طرف مجھے چھلانگ لگانی پڑتی اور اتنی بلندی سے تو چھلانگ لگانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں دروازے کی طرف بڑھا جو باہر سے بند کر دیا گیا تھا اور کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مقفل بھی ہو۔ فرار کی کوئی راہ مجھے فی الحال سجائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تھک ہار کر چارپائی پر گر سا گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کندے کی طرح لپکا۔ میں نے کھڑکیوں کا تو جائزہ ہی نہیں لیا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا، پھر پہلے شمالی دیوار والی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اسے اچھی طرح کھول کے دیکھا اور پھر باہر سے مضبوط مگر زنگ آلود گرلیں اس میں نصب تھیں۔ میں یہاں سے مایوس ہو کر دوسری طرف کی دیوار والی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اسے کھولا تو وہاں بھی حسب توقع گرل نصب تھی۔ میں نے یوں ہی زنگ آلود گرل کی مضبوطی جانچنے کے لیے اسے ذرا ہلایا تو اچانک میرے اندر ایک امید کی جوت جاگی۔ گرل ڈھیلی تھی۔ میں نے جلدی سے کیلوں کا جائزہ لیا تو مجھے ایک طرف کی کیلوں کی پوری قطار میں سے زیادہ تر کیلیں اکھڑی ہوئی نظر آئیں اور جو باقی ماندہ لگی ہوئی تھی وہ بھی سب ڈھیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ذرا سا زور لگا کر آہنی گرل کے اس جنگلے کو باہر کی طرف جھٹکے دوں تو یقیناً باقی ماندہ کیلیں بھی اکھڑ جائیں گی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے کھڑکی کے اندر سے باہر کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک مجھے کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دیا۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آہنی جنگلے کو باہر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس کوشش میں مجھے پسینہ آ گیا۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ جنگلے کی ایک طرف کی کیلیں نکل کر باہر کو گر گئی تھیں اور اوپر نیچے کی کیلیں بھی کافی حد تک ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ مجھے یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں چودھری نیاز کا کوئی آدمی ادھر نہ نکل آئے ورنہ میری ساری محنت اکارت چلے جانے کا خدشہ تھا۔ میں ذرا دیر کو سستانے کے لیے رکا تو اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا۔ میں کھڑکی سے ہٹ گیا اور جدھر کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا وہاں مجھے کچھ زنگ آلود اور پرانے بیکار زرعی آلات آہنی ٹکڑے دکھائی دیے۔ میں نے ایک موٹا سا بھاری آہنی ٹکڑا اٹھایا اور پھر کھڑکی کے قریب آ گیا۔ پھر اس آہنی راڈ کو میں نے جنگلے کے اکھڑے ہوئے حصے میں پھنسا کر زور دیا تو پورا جنگلہ ایک طرف کو جھل گیا۔ خوشی کے احساس تلے میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کھڑکی کی چوکھٹ پار کر کے باہر کود گیا اور سرپٹ دوڑ لگا دی۔ میں اب چودھری نیاز کے گاؤں کی حدود سے دور نکل جانا چاہتا تھا اور ایک بنجر میدان سے لمبا چکر کاٹ کر کالی باولی والے راستے کی سمت پر ہو لیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا۔
ایک جگہ میں ذرا رک کر سانس لینے کے لیے رکا ہی تھا، مگر پھر آگے چل پڑا اور بدستور چلتا رہا۔ ادھر آن کی آن میں بادلوں کے گرجنے کی دل دہلا دینے والی آوازیں ابھریں اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی ہواؤں کے جھکڑوں کے ساتھ ساتھ دھواں دھار بارش کا بھی آغاز ہو گیا۔ میں سارا بھیگ چکا تھا۔ طوفانی ہوائیں میرے قدم اکھیڑنے لگی۔ مجھ سے تو اب ایک قدم بھی آگے بڑھنا دوبھر ہو گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور تیز ہواؤں کے سرد ترین تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بمشکل آگے بڑھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفانی ہواؤں کے یہ طاغوتی بگولے میرے وجود کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ میں کالی بگلی کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی کنویں کی سیاہ منڈیر پر اپنا ہاتھ جمایا، یکدم جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پل کے پل طوفان بادوبارہ نہ صرف تھم گیا بلکہ ایسے غائب ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہی ماحول تھا، وہی منظر تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ویسے ہی چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ میں ہونٹ بھینچ کر تلخی سے مسکرایا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس مردود جگدیش کی ہی حرکت ہو سکتی تھی، اور کیا خبر کہ یہ میری نظر تک ہی محدود تھا۔ بہرحال میں نے تعویذ پر ہاتھ رکھا، اللہ کا نام لیا اور منڈیر پر چڑھ گیا۔ نیچے کنویں میں تاریکی تھی، ایک سیڑھی نیچے اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ کنویں کی اندھی گہرائی کو دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا تھا۔ جی میں آیا کہ واپس بھاگ جاؤں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے سہنی کا چہرہ چشمے تصور میں آ گیا تو میرے اندر خود بخود ایک عجیب سی نئی قوت ابھر آئی۔ پھر میں نے دل مضبوط کیا اور جیسے ہی سیڑھیوں پر ایک قدم اتارا، اندر کنویں کی گہری تاریکیوں سے ایک گنجیلی آواز ابھری، خبردار اندر اترنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ساری عمر اس کی تاریک گہرائیوں میں پڑے مرتے سڑتے رہو گے۔ اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ کنویں کی تاریک گہرائیوں سے ابھرنے والی اس گونجدار آواز کو میں نے فوراً پہچان لیا تھا۔ یہ آواز اس مردود شیطان کے چیلے جگدیش کی تھی، مگر میں اب کہاں رکنے والا تھا۔ لہٰذا میں نے دوسرا پاؤں بھی سیڑھیوں پر ٹکایا اور نیچے اترنا شروع کر دیا اور اترتا چلا گیا، حتیٰ کہ سیڑھیوں کے آخری سرے تک جا پہنچا، مگر کنویں کی تہہ یا زمین تک پھر بھی میرے پاؤں نہیں پہنچے تھے۔ اب تو میں بڑا سٹ پٹایا۔ اوپر دیکھا تو کنویں کا روشن سرا بہت چھوٹا اور خاصا اونچائی پر نظر آ رہا تھا۔ نیچے تاریکی تھی، گھٹا ٹوپ تاریکی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور سیڑھیوں کے اختتامی حصے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، کبھی الٹا، کبھی سیدھا اور کبھی سر کے بل، تو کبھی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا تاریک گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا تھا، جیسے یہ کوئی قصر فنا تھا جس کے اندر میں گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو میرے ہوش و حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے تھے، میرا دل ہولنے لگا تھا اور حلق سے اضطراری طور پر چیخیں بھی خارج ہونے لگی تھی، مگر کنویں کی گہرائی تھی کہ کسی طور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر میں ہوش و خرد کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوسری بار میری آنکھ کھلی تو میری سماعتوں میں پانی کا شور سا سنائی دیا، ہموار موجوں کی روانی کی آواز۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا پورا بدن پانی سے بھیگ گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی مگر مجھے اپنے چاروں طرف گھٹا ٹوپ تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گیلی زمین پر پشت کے بل لیٹا تھا، مجھ پر پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ ذرا دیر بعد میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو مجھے بالکل مدھم سی روشنی کا احساس سا ہوا، ایک عجیب سی گھٹن اور سیلن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو اچانک میرا سر پتھریلی چھت سے ٹکرایا۔ قطرہ قطرہ مجھ پر گرنے والا پانی اس چھت سے ٹپک رہا تھا۔ اب تو میں بری طرح سٹ پٹایا۔ پھر میں نے کیچڑ زدہ زمین میں رینگتے ہوئے اپنا رخ مدھم روشنی کے مخرج کی طرف کیا تو سامنے مجھے ایک طویل قوس کی صورت میں چھجا سا نظر آیا، جس کے باہر مدھم سی روشنی میں مجھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیا۔ میں نے کوہنی اور گھٹنوں کے بل جلدی جلدی رینگنا شروع کر دیا۔ میں اس قبر نما سیلن زدہ ماحول سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ کیچڑ سے میرے کپڑے لتڑ چکے تھے اور بالآخر میں نیم روشن سرے تک پہنچ ہی گیا۔ اب مجھے سانس لینے میں بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ قبر نما زمین سے ابھرنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور حیران و پریشان چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے چاروں طرف عجیب سی روشن تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر اس مدھم اور پراسرار روشنی کا مخرج مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چاند کی روشنی تھی یا سورج کی۔ ایک عجیب سی ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ سامنے سمندر کی طرح کا پانی پھیلا ہوا تھا اور اس کے بعد گھور تاریکی تھی۔ ساحلی ریت پر کھڑے کھڑے میں حیران و پریشان نظروں سے ساحل کے کنارے ریت کے ٹیلوں کے پراسرار ہیولوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک مستقل تاریکی تھی، گھن گھور تاریکی۔ اس ہولناک ماحول سے مجھے اپنے وجود میں خوف کی پھریری سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میرے اندر ایک روح فرسا خیال ابھرا کہ کہیں یہ زمین کی پاتال کے اندر کی نادیدہ دنیا تو نہیں جہاں میں اتر آیا ہوں۔
उफ खुदाया, कैसा पुरहौल माहौल था। हर तरफ सन्नाटे का राज था, न बंदा न बंदे की ज़ात, हत्ता कि एक मामूली सा छोटा चरिंद परिंद तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मुझे सामने समंदरी पानियों की सतह पर हलचल सी होती नजर आई। मैं चौंक कर मस्कूरा सिमत देखने लगा। मेरे दिलो दिमाग की अजीब कैफियत हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे अभी कुछ हो जाएगा, जैसे कोई नाकाबिले यकीन अनहोनी। पानी की सतह पुरसुकून हो गई थी। मैं समझा शायद कोई बड़ी मछली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने साहिल के साथ साथ आगे कदम बढ़ाए तो अचानक पानी की पुरसुकून सतह में एक ज़बरदस्त हलचल हुई। मैं ठिठक कर मस्कूरा सिमत देखने लगा। तब दूसरे ही लम्हे मुझे पानी की सतह पर कोई शय उभरती हुई दिखाई दी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और बगौर पानी की सतह पर तैरती हुई उस अजीब शय को देखने लगा। वो शय ज़रा करीब आई तो मैं जी जान से लरज़ उठा। वो किसी जानवर का लंबोतरा चेहरा था, जिसकी दो बड़ी बड़ी उभरवां आँखें मुझे अपनी तरफ घूरती हुई साफ नजर आ रही थी। मगरमच्छ, मेरे ठिठके हुए जहन में ये नाम उभरा था। मैंने फौरन यहाँ से भागने का इरादा किया और अभी कदम बढ़ाया ही था कि साहिल के करीब छपाके की आवाज़ उभरी और दूसरे ही लम्हे मैं जैसे अपनी जगह बुत बना खड़ा रह गया। वो था तो मगरमच्छ, मगर इतना जसीम। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतना बड़ा और गैर मामूली जिसामत का मगरमच्छ नहीं देखा था। वो किसी छिपकले की तरह रेंगता हुआ अपना गार जैसा मुंह फाड़े मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके नोकीले लंबे लंबे दांत कभी हैकल चौड़े जबड़ों के अंदर से छुरों की तरह झांक रहे थे। उसकी खाल बहुत मोटी थी। मैंने दौड़ लगा दी। वो कभी हैकल मगरमच्छ भी साहिली रेत पर धप धप करता हुआ दौड़ा चला रहा था। अगर मैं गिर जाता तो वो चश्मे ज़दन में मुझे अपने गार जैसे भयानक जबड़ों में दबोच कर सालिम निकल जाता। जल्द ही मैंने महसूस किया कि उसका और मेरा फासला बतदरीज घटता जा रहा था। वो कभी उल हफ्सा होने के बावजूद खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा था। जल्द ही मुझे ये रूह फरसा एहसास होने लगा कि मैं किसी भी वक्त बेदम होकर गिर पड़ूंगा अगर जल्दी से कोई महफूज पनागाह ना मिली तो। लिहाजा मैं बजाय सीधा दौड़ने के बाएं तरफ मुड़कर साहिल के साथ साथ ज़रा फासले पर नज़र आने वाले बदहैयत मिट्टी के तोदों और चट्टानों की तरफ दौड़ लगा दी और फिर एक ऊंचे तोदे पर चढ़ गया, जिसकी सतह नमी और पानी के अजीब नज़र न आने वाले रिसाव की वजह से फिसलवां हो रही थी। मैं बमुश्किल ऊंचाई तक पहुंचकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। फिर अकब में देखा तो वो देवकामत मगरमच्छ ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने एक जगह ज़्यादा ठहरना मुनासिब न समझा और पहाड़ी तोदे के दूसरी तरफ चला गया। यहाँ से मेरा पाँव फिसला तो मैं लुढ़कता हुआ एक छोटी सी पथरीली राह गुजर पर आन गिरा। मगरमच्छ के खर्राटेदार गुर्राने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मुझे डर लगा कहीं वो देवजात मगरमच्छ उस रास्ते में आकर मुझे न दबोच ले। मैं हिम्मत करके उठा और साहिली चटानी तोदों के दरमियान बने टेढ़े मेढ़े सीलन ज़दा रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, मगर साहिली चट्टानों का सिलसिला था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिलाखिर मैं थक हार कर ज़रा सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। वही मनहूस तारीख हेवले थे और तारीख आसमान। पता नहीं आसमान था भी कि नहीं। दूर खला में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, माँ सिवाय अंधेरों के। अजीब तारीख माहौल था। मैं सोचने लगा आखिर मैं उस पुरस्रार खंडर तक कैसे पहुंच पाऊंगा जहां उस मरदूद शैतान के चेले जगदीश ने सोनी को कैद कर रखा था। न जाने वो मनहूस खंडर कहाँ था और किस मकाम पर था। बहरहाल मैं मायूस नहीं था, क्योंकि मैं इतना तो जान ही गया था कि मैं जगदीश की जिस बदनगरी में पहुंचना चाहता था वहां पहुंच चुका था और अब खंडर तक भी पहुंच जाऊंगा। मुझे याद आया कि जब मैं मतवातर ख्वाब में उस खंडर में खुद को देखा करता था तो वो तिलिस्माती चांद की रोशनी होती थी। हो सकता है यहाँ ऐसी रात हो। ये सोचकर मैं कुछ मुतमईन हुआ और मैंने यही फैसला किया कि अगर यहाँ रात का वक्त है तो फिर मुझे ये रात इधर ही गुजारनी चाहिए थी। फिर मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि आखिर रात में आसमान पर चांद तारे तो चमकते हुए नजर आने चाहिए थे ना। बहरहाल मैं यही दुआएं मांगने लगा कि काश यहाँ भी दिन और रात का समा हो, वरना तो मुश्किल पड़ जाएगी। अगर यहाँ मुस्तकिल अंधेरों ने डेरे डाले रखे तो मुसीबत हो जाएगी। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआएं करता हुआ वहीं लेट गया और फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में डूब गया। आंख खुली तो मुझे चुभन का एहसास हुआ। फिर दूसरे ही लम्हे ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मेरे चारों तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। मैं जल्दी से आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया और फिर बेख्तियार सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दिन का उजाला वहीं से नमूदार हो रहा था, लेकिन मुझे सूरज कहीं नजर नहीं आया था और ना ही धूप का एहसास हो रहा था। ये दिन की रोशनी थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। मेरे लिए यही काफ़ी था, वरना तो मुझे यहाँ के तारीक माहौल से बड़ी वहशत सी होने लगी थी। मौजों का शोर भी अब मेरी समातों को भाने लगा था।
میں جلدی سے اٹھا اور واپس ساحل کی طرف بڑھا۔ وہاں کا ماحول بھی اب روشن ہو چکا تھا۔ حد نگاہ بیکراں سمندر پھیلا ہوا تھا، مگر اس کا پانی قدرے سیاہی مائل تھا۔ میری پیاس شدید ہو گئی، میرے بدن اور کپڑوں پر بے تحاشا کیچڑ لگا ہوا تھا۔ میں ریت پر دوڑتا ہوا سمندر کے کنارے پر آ گیا اور یہاں میرے گھٹنوں تک پانی تھا۔ میں نے کپڑوں سمیت غسل کیا اور اپنے کپڑے اور بدن سے کیچڑ صاف کیا اور تھوڑا چلو بھر کر اسے چکھا تو مجھے اس کا ذائقہ نمکین سا لگا۔ میں نے اسے پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نہ جانے کیسا پانی تھا، کہیں اسے پی کر میرے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھ جائے۔ مجھے اس کبھی ہیکل مگرمچھ کا بھی ڈر تھا، کہیں وہ کم وقت دوبارہ نہ نکل آتا۔ اس لیے میں جلدی جلدی نہا دھو کر دوبارہ ریت پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اب نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا اور وہ تھا صاف اور میٹھا پانی، اس کے بعد خوراک۔ یہ دونوں چیزیں میری بقا کے لیے لازمی تھی۔ چنانچہ میں نے چٹانوں سے دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 30-40 قدم تو میں ساحلی ریت پر سمندر کے کنارے کنارے چلتا رہا تو کافی آگے جا کر مجھے ساحلی چٹانوں کے عقب سے کچھ درخت جھانکتے دکھائی دیے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں اب دوڑنے لگا۔ پھر چٹانوں کے درمیان بنی ٹیڑھی میڑھی سنگلاخ راہ گزر سے ہوتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ سامنے عجیب وضع کے درختوں اور خضر و جھاڑیوں کا خاصا طویل سلسلہ پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ میں رکے بغیر چلتا رہا، حتیٰ کہ جنگل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ یہاں عجیب سی خاموشی طاری تھی، نہ پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور ذی نفس نظر آیا۔ میں اللہ کا نام لے کر اس پراسرار جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہاں ہرے بھرے درختوں اور خضر و جھاڑیوں کے علاوہ رنگا رنگ خوشنما پھول بھی نظر آ رہے تھے۔ درختوں پر عجیب زرد رنگ کے پھل لدے ہوئے تھے۔ سارے درختوں کے تنے ابنوسی رنگت کے تھے۔ میں ایک درخت پر بمشکل چڑھا اور ایک موٹی سی تنے دار شاخ کو زور زور سے جھلایا تو مالٹوں کے جیسے پھل زمین پر آن گرے۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر ایک پھل کو ہاتھ میں پکڑا اور اسی میں دانت گاڑ دیے۔ اندر سے اس کا گودا سفید رنگ کا تھا، پھل خشک ذائقہ اور رسیلا تھا۔ میں ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر کھاتا ہی چلا گیا۔ اس سے کسی حد تک میری پیاس بجھ گئی تھی اور خاصی حد تک شکم سیری بھی ہو گئی تھی۔ میں نے 2-3 پھل مزید اور کھائے اور کچھ پھل جیبوں میں بھر لیے اور پھر آگے چل پڑا۔ تقریباً نصف گھنٹہ مسلسل چلتے رہنے کے بعد جنگل تمام ہوا تو سامنے چٹیل میدان تھا، مگر یہ زیادہ وسیع نہ تھا کیونکہ اس کے آخری سرے پر مجھے دوبارہ پہاڑیاں دکھائی دی، مگر ان پہاڑیوں کی ڈھلانیں سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں ذرا دیر سستانے رکا اور پھر آگے چل پڑا۔ خاصی دیر بعد جب میں سبزے سے ڈھکی پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو میں نے ہری بھری دوب نما گھاس کو چھو کر دیکھا۔ یہ عام گھاس کی طرح نرم و ملائم تھی۔ مجھ میں پہاڑ پر چڑھنے کی سکت نہ تھی۔ میں نے اس امید پر اس کے متوازی آگے چلنا شروع کر دیا کہ سنگلاخ راہ گزر ان کے درمیان میں موجود نظر آ جائے۔ چند قدم چلا تھا کہ میری امید بھر آئی اور ایک خاصی چوڑی دراڑ نما راہ گزر مجھے نظر آئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصی تنگ دراڑ تھی، روشنی کا گزر بھی بمشکل ہی ہو رہا تھا، مگر بہرحال کسی حد تک ماحول روشن تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ دراڑ ذرا آگے جا کر کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بھی چلتا رہا۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر سنگلاخ بلندیوں کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی نیچے جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تھوتنی نما کسی کا سر تھا۔ میں بغور اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میرا دل یک بارگی کسی انجانے خوف میں دھڑکا تھا۔ میں چند لمحے سر اٹھائے بدستور سنگلاخ بلندیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید وہ تھوتنی والا عجیب سر دوبارہ جھانکتا نظر آئے، مگر وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ آگے ایک تنگ موڑ کاٹتے ہی میری سامنے نظر پڑی اور میں بری طرح ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ ایک لمحے کو تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ میں جو دیکھ رہا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ میری حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھیں سامنے ذرا ہی فاصلے پر دراڑ کی پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی سونی کو تکے جا رہی تھی۔ وہ میری محبت، میرے دل کا سکون، میرے دل کا قرار، من موہنی سونی تھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بار اس کے چہرے سے سوگواری اور اداسی نہیں ٹپک رہی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے تراشیدہ یاقوتی لب جوش جذبات سے لرزاں تھے۔ جھیل سے گہری اور کجراری آنکھوں میں ملنے کی تڑپ تھی جس میں دیپ روشن تھے۔ سونی کو اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر سامنے پا کر میری دم بخود سماعتوں میں امید کے شنکھ گونج رہے تھے۔ سونی بے اختیار میرے لبوں سے نکلا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کی جانب جیسے عالم بے خودی میں قدم بڑھا دیے۔ پھر اس نے بھی مجھے اپنی ریشمی اور مہربان باہوں میں بھرنے کے لیے دونوں بازو وا کر دیے۔ میں جیسے برسوں کا پیاسا پنچھی اس سے جا لپٹا۔ وہ بھی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے مرمری وجود کا پرشباب لمس اور مہکتے وجود کی سحر آفری نگہت نے جیسے مجھے مدہوش سا کر کے رکھ دیا تھا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا سونی کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم میرے سامنے ہو۔ میں جذبات انگیز خوشی میں اسے چومنے لگا۔ سونی بھی بہت خوش اور پرمسرت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھی خوشی سے لبریز ہو کر بولی، ہاں شوکت، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری خاطر یہاں تک آ سکتے ہو۔ میں نے تو تجھے حاصل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی سونی۔ میں اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھ کر محبت پاش لہجے میں بولا، تمہاری خاطر تو میں آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس سے پہلے تو میں تجھے خواب میں ملا کرتا تھا نا۔ اب دیکھو ہم حقیقت میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب تو تم میرے ساتھ چلنے سے انکار تو نہیں کرو گی نا؟ میں نے آخر میں اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے رکھاؤ سے پوچھا تھا۔ نہیں، اب جہاں تم کہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، سونی نے مضبوط لہجے میں کہا تو پہلی بار مجھے تعجب سا ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا اب جگدیش کا خوف نہیں رہا، تاہم میں نے پوچھ ہی لیا، سونی یوں تو تمہیں حاصل کرنا میرا اہم مقصد تھا، لیکن میں اس مردود شیطان ملعون جگدیش کو کسی قیمت پر بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سونی کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ پراسرار کھنڈر کہاں ہے جدھر وہ مردود رہتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ میری بات پر سونی کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ جیسے بات بنانے کے انداز میں بولی، شوکت اس مردود کو دفع کرو، آؤ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ مجھے اس کی اس بات پر پہلی بار حیرت سی ہوئی، تاہم میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا جو برف کی طرح سرد تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک تاریک سی غارنما کھو کے قریب لے آئی۔ پھر وہ ذرا رکوع کے بل جھک کر اندر داخل ہوئی۔ میں حیران و پریشان باہر ہی کھڑا رہا تو وہ اندر گونجیلی آواز میں بولی، شوکت اندر آ جاؤ۔ مگر کیوں سونی، اندر کیا ہے؟ میں نے باہر کھڑے کھڑے اس سے کہا تو وہ بولی، یہاں سے ہماری دنیا تک جانے کا راستہ نکلتا ہے، آؤ جلدی کرو۔ میں متذبذب سے آگے بڑھا اور سر جھکا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر آیا تو سونی ایک دیا ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ اندر سے وہ غار کافی کشادہ تھی اور اس کی پتھریلی چھت بھی کافی اونچی تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ غار میں آگے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں نے سونی سے پوچھا، سونی آگے تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ میری بات سن کر مسکرائی، ذرا رات ہونے دو، اس کے بعد اس کی ایک دیوار خود ہی شک ہو جائے گی، پھر ہم اس میں داخل ہو کر واپس اپنی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ میں اس کی بات پر عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا، تاہم میں نے اس سے کہا کہ میں جگدیش کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے برگزیدہ بزرگ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ نیک سعادت ملی ہے کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ چلو سونی، مجھے بتاؤ وہ مردود اس وقت کہاں ہے؟ میرے اٹل ارادے پر سونی کے چہرے کے تاثرات متغیر سے ہو گئے اور پھر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں تک ضرور لے چلوں گی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم جگدیش جیسے اتنے بڑے جادوگر کا مقابلہ کرو گے کیسے؟ میرے پاس اللہ کی طاقت ہے اور یہ تعویذ، میں نے مسکرا کر کہا اور فخر کے ساتھ سونی کو اپنی جیب سے بابا کمال والے پڑے ہوئے منصوری پیسے والے تعویذ نکال کر اسے دکھائے۔ پھر اسے اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر اٹھا کر اسے دوسرا تعویذ بھی دکھایا۔ میں نے دیکھا سونی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ جانے کیوں مجھے سونی کے یہ انداز و اطوار مختلف نظر آ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر میرے قریب آئی اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اچھا اب یہ تم دونوں تعویذ اتار کر ایک طرف رکھ دو اور تھوڑا آرام کرو، میں بھی تمہارے ساتھ یہاں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ تیرنے لگا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرتے جذبات سے لرزتی آواز میں بولی، رکھ دو نا اتار کر یہ دونوں تعویذ شوکت، میرا بدن بہت ٹوٹ رہا ہے، تم نہیں جانتے میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور جس طرح تم میرے لیے تڑپتے رہے ہو اسی طرح میں بھی تمہاری جدائی میں کڑتی رہی ہوں، آؤ نا، اتنا مت ستاؤ۔ وہ ایک عجیب سی ادائی دل ربائی کے انداز میں بولی۔ مجھے اس کا یہ عامیانہ پن نہایت ناگوار محسوس ہوا۔ وہ برابر اصرار کرتی رہی اور اپنے پرشباب بدن کے لمس سے مجھے آشنا کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور تب پھر پہلی بار میری چھٹی حس نے مجھے کسی انجانے خطرے سے خبردار کیا تو میں نے فوراً ہاتھ میں پکڑے ہوئے منصوری پیسے والے تعویذ کو سونی کے بدن سے لگایا تو اگلے ہی لمحے سونی ایک دلخراش چیخ مار کر مجھ سے دور ہٹ گئی۔ پھر میں نے روح کو لرزا دینے والا ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سبک اندام سونی کا حسین چہرہ یک لخت سیاہ پڑنے لگا، اس کی آنکھوں کے دیدے پھیل کر باہر کو ابال آئے، ستواں ناک غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ دو بدحیت سوراخ جھانکنے لگے تھے۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ بھی سکڑ کر اندر کی طرف کھنچ گئے تھے اور اب ان کی جگہ لمبے لمبے نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے جن سے تازہ اور سرخ خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی، اور اس کے مکرو چہرے پر انگنت دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ دونوں کان پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی لمبے ہونے لگے تھے، پاؤں الٹے ہو چکے تھے۔ وہ کوئی چڑیل تھی جو سونی کے روپ میں دھوکے سے میرے دونوں تعویذ اتروانا چاہتی تھی۔
میں نے اپنی خوفزدہ سی کیفیات پر قابو پایا اور جلدی سے غار کے اندر سے باہر نکل آیا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ عقب سے اس خوفناک چڑیل کے ڈراؤنے کہے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ میں تب تک بھاگتا رہا جب تک میری سانسیں نہ پھول گئیں۔ پھر میں ایک پہاڑی کی پتھریلی دیوار سے پشت ٹکائے سستانے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی پھولی ہوئی سانسیں بحال کرتا رہا۔ اب شیطانی قہقہوں کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔